and a very warm welcome to my show. सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत को 17 रोज़ गुजर चुके हैं और अब इस हवाले से सामने आने वाली नई इत्तलात ने सबको हिला कर रख दिया है। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनकी वालिदा को ताहाल नहीं मिल सकी। इस हवाले से कुछ अर्से पहले मारिया मेमन ने एक ट्वीट भी की और बताया कि किस तरीके से एक माँ को अपने बेटे की रिपोर्ट हासिल करने के लिए दर दर जाना पड़ा है, लेकिन मीडिया को एक रिपोर्ट अब लीक कर दी गई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ ये हुआ है कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल उन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। अरशद शरीफ के जो बातें उसमें बताई गई हैं वो बहुत तकलीफदेह हैं, उनको दोहराना मुश्किल है। आपने सुन ली होंगी, स्क्रीन्स पर भी हैं, मगर चीदा चीदा बातें ये हैं कि कहा गया कि उनके हाथों की उंगलियां टूटी हुई पाई गई थी, जबकि उन पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी आज अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर मीडिया में आने पर काफ़ी हैरानगी का इजहार किया है। लेट्स वॉच इमरान खान। जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई, कि कौन इसकी तहकीकात करेगा। शुरू का तो बयान यह था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया है, और अब वाज़ेह हो गया है तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से? ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ही की कायम करदा 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने केनिया में 1 हफ्ते की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ कत्ल केस टारगेट किलिंग का वाक़या है और इस हवाले से केनिया की पुलिस की कहानी में कोई सदाकत नहीं। सो उधर से भी ये एक्सेप्टेंस बरमला ऑफिशियली आई है। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। कीनिया से जो टीम वापस आई है, मैंने उस टीम से ब्रीफिंग दी है। इसमें कुछ चीजें जो हैं वो अभी प्रोब तलब हैं, इसलिए एक तो मैंने उस टीम से कहा है कि वो दुबई भी जाएं। अब तक की जो चीज सामने आई है, अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो मामला वो साबित नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात हैं, और अगर ये मर्डर है तो फिर इसमें 2 बंदे जो हैं वकार और खुर्रम, वो फिर इससे बाहर नहीं है, किसी कीमत में वो बाहर नहीं। पिछले कई दिनों से हम अरशद शरीफ साहब के बारे में मुसलसल टीवी चैनल्स पर बातें सुन रहे हैं। वो कैसे इंसान थे, उनकी वालिदा कितनी अजीम खातून हैं, उनकी फैमिली में कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितनी अच्छी ख़वातीन हैं, उनकी जो लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी मिलिट्री ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती है। वो खुद एक मिलिट्री ऑफिसर के बेटे थे, उनके भाई मिलिट्री ऑफिसर थे, वो किस किस्म की रिपोर्टिंग करते थे। मगर ये भी बात की गई कि वो बड़े प्राइवेट इंसान थे अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से। आज उनके साथ, आज मेरे साथ उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीक मौजूद हैं। बहुत ही तकलीफदेह मनाज़िर मैंने देखे उन दिनों में, सभी ने देखे। कुछ ऐसी बातें हमने देखी क्योंकि जवेरिया ऐसी खातून है जिनको मैंने हमेशा हंसते हुए देखा था, और उनको इस कदर तकलीफ में देखना बहुत तकलीफदेह था, और तकलीफ जो पूरे पाकिस्तान को महसूस हुई, जवेरिया उससे गुजरी, और इस वक्त भी यकीनन वो तकलीफ में ही है, मगर उसके बावजूद वो हमारे प्रोग्राम पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जवेरिया। जो अभी खबरें आना शुरू हुई हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से, आप क्या कहेंगी इस बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में? देखिए, मैं कैसे किसी रिपोर्ट पे कमेंट करूं जब वो हमें मिली ही नहीं है। हमारे साथ ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट तावन कर रही है, ना कीनिया की गवर्नमेंट तावन कर रही है। मैंने कीनिया के कितने ऑफिशियल्स को अप्रोच किया और वो बिल्कुल भी तावन नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस मुल्क का हाल जो है वो हमारे मुल्क से भी कहीं गया गुजरा है। वहाँ जितने सहाफ़ी इस वक्त कवर कर रहे हैं, उन्होंने जब बात करने की कोशिश की कीनियन ऑफिशियल से, तो उनका वही रवैया था जो कि उनका मेरे साथ था, कि वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सिंपैथेटिक थे, हमदर्दी कर रहे थे, लेकिन तावन नहीं कर रहे थे। कुछ भी नहीं बता रहे कि उनके गैजेट्स कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ, लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिए, अर्ली रिपोर्ट क्या थी, ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वो हमसे एक तो राब्ते में ही नहीं है, और जो वो फाइंडिंग लेके आए हैं उस हवाले से भी हमें कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ एक मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ है। हमें भी जो कुछ पता चलता है वो मीडिया से पता चलता है। तो कल जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था,
کیونکہ میں نے ارشد کا صرف چہرہ، گردن اور سینہ دیکھا تھا. میں ظاہر فتح مجھے اس وقت اتنا ہوش کہاں تھا کہ میں ایک ڈاکٹر کی طرح یا ایک صحافی کی طرح جانچ کرنا شروع کر دیتی. اور اس طریقے سے جب وہ ان کے اعضاء کو اس طرح دکھایا گیا جو کہ انتہائی غلط چیز ہے. ارشد بہت پرائیویٹ پرسن تھے اپنی لائف میں بہت پرائیویٹ رہی ہوں، اور ہم کبھی کسی کے لیے انصاف کی آواز اٹھاتے تھے تو ہم اس کا چہرہ بلر کر دیتے تھے یا بلیک اینڈ وائٹ کر دیتے تھے یا شناخت کو چھپا کی کوشش کرتے تھے. جب میں نے وہ ہاتھ دیکھا تو وہ ہاتھ انہی کا تھا، اور میں نے ایسے پہچانا. جب میں نے تصویریں، میرا پورا فون بھر گیا ان تصویروں سے ایک دم سے. اور ہم لوگ پیمس میں کیمرہ نہیں لے کے گئے تھے اندر جہاں پہ ارشد کو رکھا ہوا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے. مجھے اتنی زیادہ حیرت ہوئی جب مجھے تل نظر آیا نا مجھے ان کی انگلی پہ، تب مجھے پتہ چلا یہ انہی کا ہاتھ ہے. اور وہ سب دیکھنا اس قدر تکلیف دہ تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ میں اس پہلے دن میں ہی چلی گئی ہوں جب مجھے اطلاع ملی تھی، اور میں اس دن میں چلی گئی ہوں جب میں نے پہلی دفعہ ان کا دیدار کیا تھا مارچری میں. تو یہ سب مطلب میڈیا کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ آپ اگر ان کے انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو کسی جرنلسٹک نارمز کو سامنے رکھ کر اٹھائیں. اور حکومت سے کوئی یہ سوال کیوں نہیں کر رہا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو وہ ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ دینے سے کترا رہے ہیں. اور دوسرا، ارشد کے اوپر 16 FIRs کس نے کرائی تھیں اور ارشد کو افیئر کس نے کرایا تھا؟ ان سوالات کے جوابات مجھے جو ہیں وہ چاہیے. جویریہ، آپ یقیناً آپ وہاں پہ گئی تھی اور وہ وقت نہیں تھا یہ تمام دیکھنے کا. کسی اور نے آپ سے کچھ ذکر کیا تھا کہ کوئی سسپیشس معاملات ہیں یا کوئی ایسے نشانات ہیں جو اور لوگ بھی وہاں پر موجود تھے؟ ظاہر ہے ارشد صاحب کے دوست تھے، ان وہاں کی پہ فیملی کے بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. وہاں صرف چند فیملی ممبرس تھے، اسٹاف تھا اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر والے اداروں سے ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں بالکل رش نہیں تھا، نہ وہاں زیادہ لوگ تھے. اور ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص فون لے کے نہ جائے، کوئی بھی ان کی تصویر نہ کھینچے، کوئی بھی اس طرح. لیکن پھر بھی کسی نے پیمس سے تصویریں کھینچ لیں. یہ تصویریں قائد اعظم انٹرنیشنل کی نہیں ہیں، یہ تصویریں پیمس کی ہیں. اور یہ مجھے اس چیز کا بہت صدمہ لگا کہ آپ نے ایک میت اور جسد خاکی کا احترام نہیں کیا. اگر کوئی ایویڈنس کے لیے لی گئی تھی تو کمیشن کے سامنے رکھی جاتی. میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ کیوں آپ پھیلا رہے ہیں اس شخص کو جو کہ ایک پرائیویٹ پرسن تھا، بہت شرم و حیا والا تھا؟ آپ اس کی کیسے اس طرح، آپ نے اس کے لیے انصاف کی آواز اٹھانی ہے، اٹھائیں. اس کی وہ تصویریں لگائیں، بلر کر کے لگائیں، آواز اٹھائیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہمیں صدمہ دیں. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے جو ہے وہ ناخن جو ہے اکھاڑے گئے یا ان کے جو ہے ان کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. مطلب لوگوں کے لیے وہ ایک سکوپ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ہمارا پیارا تھا. تو ہم پہ تھوڑا سا رحم کریں اور ہمیں اس طرح کے جھٹکے جو ہیں وہ نہ دیے جائیں. ہمارے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ دوسروں تک کیسے پہنچی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور آپ یہ کیونکہ ارشد شریف صاحب ہماری فریٹرنیٹی کے تھے تو میڈیا کا ایتھکلی بھی یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ کی اپنی فیملی کا انسان ہے تو ان کی فیملی بھی آپ کی فیملی ہے. کسی اینکر یا کسی نے جنہوں نے یہ تصاویر چلائی ہیں جویریہ، کیا انہوں نے فیملی سے کوئی کامنٹ یا کچھ بتانے کی پہلے زحمت گوارا کی تھی یا بس چلا دیا ٹیلی ویژن پر؟ نہیں، مجھے کسی نے بھی نہیں لیا تھا. لیکن جب میں نے، کیونکہ یہ میرا اپنا بھی ادارہ ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں اس کے اخبار کا، تو جب میں نے پھر مالکان کو جو ہے وہ شکایت کی تو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا اور وہ سارا فوٹیج وہاں سے ہٹوایا. اور پھر مجھے اینکر کی بھی کال آئی اور انہوں نے جو ہے وہ معافی کی درخواست کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ ضرور انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، ہم سے کچھ پوچھنا ہے پوچھیں، ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے. لیکن ان کو ایک بریکنگ یا سکوپ کے طور پر اس طرح سے ان کی چیزوں کو وہ نہ کیا جائے، کیونکہ جب ہمیں نہیں ابھی تک رپورٹ ملی تو پھر آپ تک کیسے پہنچی؟ آپ کو کیوں لیک کی گئی؟ کیا یہ ہمیں ایک تکلیف دینے کا ایک نیا طریقہ تھا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مطلب سب کو تھوڑا سا سینسیٹیو ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم گریف کر رہے ہیں، ہم بہت دکھ اور اس میں مبتلا ہیں. کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ پاکستان میں ہوا سچ بولنے کی پاداش میں، اور پھر جو باہر ان کے ساتھ کیا گیا، وہ غریب الوطن تھے، اپنی جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے تھے. اور وہاں پر ان کو جو ہے، میں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا وہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ ارم بھی موجود ہیں، وہ آپ کو دیگر تفصیلات بتائیں گی. مجھے یاد ہے پہلے دن آپ نے ان کے گیجٹس کے حوالے سے بھی پریشانی کا اظہار کیا تھا. مجھے نہیں پتا ان کے گیجٹس کہاں ہیں. پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا وہ کینیا کی انٹیلیجنس کے پاس ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا، تاحال وہ بھی لاپتہ ہیں. اور یہ فیملی کو ہینڈ اوور ہونی چاہیے یہ چیزیں، لیکن فی الحال کچھ بھی پتا نہیں چل رہا. کیونکہ ایک دونوں ممالک ہمیں ایک اوریجنل پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دے سکتے تو وہ اور کیا انکوائری کریں گے یا اور وہ کیا ہمیں انصاف دلائیں گے. اس لیے ہم ہائر جوڈیشل کمیشن اور اقوام متحدہ سے تحقیقات کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے جمال خشوگی کے حوالے سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائی
دکھائی ہے جولین اسانج کے حوالے سے اور دیگر اور لوگوں کے حوالے سے، اسی طریقے سے ارشد ایک اعلیٰ پائے کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، ان کو بھی اسی طریقے سے ان کی چیزوں کا وہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حکومت جنہوں نے ان پہ 16 FIRs کاٹی، وہ ان کی کیوں تحقیقات میں کوئی سنجیدگی دکھائے گی؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن جویریہ، ہمارے ساتھ رہی گا علی زیدی صاحب۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان نے بھی آج خاص طور پہ تشویش کا اظہار کیا کہ یہ رپورٹ لیک کیسے ہو گئی۔ خبریں تو لیک ہو جاتی ہیں، میڈیا کا یہ کام ہے، لیکن اس میں آپ کو کس بات پہ تشویش ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی خاص مقاصد ہیں اس حوالے سے علی زیدی صاحب؟ فریہ، پہلے تو میں کل رات میں جب وہ دیکھی تو میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں تھے۔ جو ہم ارشد کو جانتے تھے، ہماری ارشد کی جن کے ساتھ دوستیاں تھیں، محبت تو اسے پورا ملک ہی کر رہا تھا، ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کنڈیمنیشن ایشو کروں، خاص طور پہ جو فیملی کے ساتھ ہوا، جو بابی کے ساتھ ہوا، جو اس کے ارشد کے بچوں کے ساتھ ہوا، اور خاص طور پہ جو ان کی والدہ نے، اگر یہ مطلب یہ کس طرح کی سوسائٹی بن گئے ہیں، کیا ملک بن گئے ہیں، ہم کہاں چلے گئے ہیں۔ کوئی ذرا 6 مہینے کا کوئی اگر ہمارا 6 مہینے کا معائنہ کرے تو ہم تو بالکل ہی یعنی کہ ایک بنانا ریپبلک پہلے بولتے بولتے سیویج کنٹری بن رہے ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں یہ؟ آپ سوچیں، میں نے جو اینکر ہیں ان کو میں نے میسج بھی کیا، میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہو، یہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ابھی ایک اس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور یہ ان کی والدہ بھاگ رہی ہیں کہ جی مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دو، لو جی یہاں ٹی وی کے اوپر اور اتنی گرافک امیجز چل رہی ہیں۔ اٹس پیتھیٹک۔ میں کیا کہوں اس پہ؟ کیا یہ کون سا گیم کھیل رہا ہے، کون کھیل رہا ہے؟ بڑا ہی کوئی ویسے گندا غلیظ ذہن ہے جو یہ گیم اس طرح کی کھیل رہا ہے۔ میرے پاس آئی ڈونٹ نو، میں کنڈیمنیشن ایشو کر سکتا ہوں، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں نا، ان کا انجام وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ بہت ہی کوئی گھنونا اور گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے میری پوری قوم کے ساتھ۔ اس میں ہم مزید بھی کچھ 1-2 پوائنٹس ہیں وہ ایڈ کرنا چاہیں گے۔ خاص طور پہ پرائم منسٹر نے ایک لیٹر لکھا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو خط لکھ کر پرائم منسٹر پاکستان نے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے خط میں کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ارشد شریف کی بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی تھی؟ کیا کوئی وفاقی یا صوبائی ایجنسی، ادارہ یا انتظامیہ ارشد شریف کو ملنے والی دھمکی سے آگاہ تھے؟ اگر ارشد شریف کی جان کو خطرہ کی اطلاع تھی تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کیا حالات اور وجوہات تھیں جس کی بنا پر ارشد شریف متحدہ عرب امارات سے کینیا گئے؟ ارشد شریف کی موت کا سبب بننے والی فائرنگ کے واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ارشد شریف کی موت واقعی غلط شناخت کا معاملہ ہے یا پھر یہ کسی مجرمانہ کھیل کا نتیجہ ہے؟ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب پر مشتمل کمیشن بنایا تھا۔ ارشد شریف کی والدہ صاحبہ نے آپ سے تحقیقات کی استدعا کی ہیں، ہم اس استدعا کی مکمل ہدایت کرتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل پر وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں پر شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے۔ عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا جانا ضروری ہے۔ غیر جانبدار تحقیقات نہ کی تو طویل المدت بنیادوں پر نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ 2 دن قبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ارشد شریف کی والدہ کے خط پر یہ معاملہ ہیومن رائٹس سیل کو سونپنے کا اعلان کیا تھا۔ چیف جسٹس نے اس حوالے سے ریمارکس یہ دیے کہ ارشد شریف کی والدہ کا خط ملا ہے جس پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ کینیا جانے والی ٹیم بھی واپس آ چکی ہے۔ کینیا جانے والی کمیٹی سے رپورٹ طلب کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ خود سے تحقیقات نہیں کر سکتی۔ ارشد شریف کے دوست اور سینئر رہنما تحریک انصاف مراد سعید کا کہنا ہے کہ ارشد شریف نے ان کو کچھ شواہد دیے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس پہ بھی آتے ہیں۔ بٹ جویریہ، اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس معاملے کو دبانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں یا ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قدر جب مختلف قسم کی اطلاعات آئیں گی تو فوکس رکھنے کے لیے اس تمام انویسٹیگیشن کو آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے میں تو اس چیز سے بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے خط میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ اس صحافی پہ صحافت کرنے کی وجہ سے 16 آپ نے جو ہے وہ غداری کی FIRs کر دیں. کوئی بھی جاتا تھا چائے پیتا پیتا کہتا تھا کہ جی مجھے ارشد شریف کی فلاں بات اچھی نہیں لگی, اس پہ مقدمہ کاٹو, اور پورے ملک میں اس کے اوپر مقدمے ہو گئے. یہ کیوں نہیں مینشن کیا گیا؟ دوسری چیز یہ کیوں نہیں مینشن کی گئی کہ اس کو ایئر وائز سے آف ایئر کس نے کرایا, اس کی نوکری کس نے ختم کروائی, اس کے لیے حالات اتنے برے کس نے کیے کہ اس کو اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا پڑا. ان چیزوں کو کوئی ایڈریس کیوں نہیں کرا؟ اچھا, اب میڈیا ٹرائل نے شروع کیا ہوا ہے, ہر روز یہ ایک نئی چیز نکالیں گے تاکہ سب کی توجہ اس چیز سے ہٹ جائے جو کہ ہمیں چاہیے, وہ ہے انصاف. کہ کس نے جو ہے ارشد شریف کے ساتھ یہ بے امانہ سلوک کیا, کس نے اس کی زندگی پاکستان میں تنگ کی, اور جب وہ اپنی جان بچا کے ایک غیر ملک میں چھپا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. اس کے سوالات جو ہیں, اس کے جوابات جو ہیں وہ ریاست پاکستان دے گی, اور مجھے اعلیٰ عدلیہ سے جو ہے وہ امید ہے, اور صدر پاکستان سے, کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے ان چیزوں پہ. اور جس طریقے سے میڈیا کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, میرے تمام بہن بھائی جتنے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. میں نے ان کو یہ منع کر دیا کہ میرے گھر میں کوئی کیمرہ نہیں لائے گا, کوئی فوٹیج نہیں بنائے گا. انہوں نے میری ان چیزوں کا احترام کیا اور مجھے سوگ کی حالت میں تنگ نہیں کیا. لیکن میں اب بھی چاہوں گی کہ وہ مسلسل ارشد کے لیے آواز اٹھاتے رہیں تاکہ اس حوالے سے تحقیقات ہوں کہ پاکستان نے ایک ہیرے کو کھویا ہے جو کہ تحقیقاتی صحافت میں ایک بڑا نام تھا, اور شاید ہی کبھی دوبارہ کوئی ایسا صحافی پیدا ہو جو اتنا لائک فائق ہو, جس کو اتنا عبور حاصل تھا چیزوں کے اوپر, چاہے لا ہو, چاہے معیشت ہو, چاہے کرپشن کے حوالے سے کیسز ہوں. تو یہ بہت بڑا لاس ہے پاکستان کا, اور جس طریقے سے لوگوں نے ان کو محبت اور عزت کے ساتھ دفن کیا, اور ابھی بھی اگر آپ ان کی قبر پہ جائیں تو ابھی بھی لوگ دعا پڑھ رہے ہوں گے اور پھول رکھ رہے ہوں گے. تو یہ محبتیں جو ہیں ان کی میں مقروض ہوں, قرضدار ہوں, لیکن ارشد کو انصاف بھی دلوانا ہے اور اس کے مشن کو بھی آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کا مشن صرف سچ بولنا تھا اور حقائق کو سامنے لانا اور کرپشن کے خلاف جہاد کرنا. سر جویریہ, آپ کو تو یہ معلوم تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہے؟ نہیں, ارشد نے یہ بات کسی بھی فیملی ممبر کو نہیں بتائی ہوئی تھی. فرینڈس کا میں نہیں, یا کولیگس کا نہیں میں کہہ سکتی, کیونکہ میں نے جب ان سے, میں اس لیے بہت پریشان تھی کہ ارشد کبھی گھریلو کام ان کو کرنے نہیں آتے تھے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ان کا کھانا یا ان کے کپڑے یا ان کی چیزیں کون کرتا ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, میں ایک اچھی جگہ پہ ہوں, میرا خیال رکھا جا رہا ہے, تم پریشان نہیں ہو. جب 3-4 دفعہ پوچھنے کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں بتایا نا کہ وہ کس جگہ پہ ہیں, تو میں نے نہیں پوچھا. دوسری چیز کہ وہ اپنے ہوسٹ کا بھی انہوں نے شناخت چھپائی ہوئی تھی, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ہوسٹ کے اوپر کوئی ایشو آ جائے, کیونکہ ارشد جو تھے وہ غریب الوطن تھے, ان پہ بہت زیادہ مصیبتیں مقدمے تھے, تو وہ ان لوگوں کو بھی کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. تو ارشد نے مجھے ان کا نام اور شناخت بھی نہیں بتائی ہوئی تھی. لیکن جب وہ کالز کرتے تھے یا بات کرتے تھے ویڈیو کال, اس سے یہ مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہیں اور ان کے ہوسٹ ان کا بہت خیال کر رہے ہیں, اور وہ ایک اچھی جگہ پر رہ رہے تھے. لیکن ارشد نے آئیڈینٹی نہ ان کی ریویل کی اور نہ اس جگہ کی ریویل کی کہ وہ کس ملک یا کس شہر میں ہیں. سو علی زیدی صاحب, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے غالباً؟ میں 2 چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, جو باتیں جویریہ نے کی 100% ساری ٹھیک ہیں. میں 2 ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. کیا پیمرا نے اس چیز کے اوپر ابھی تک کوئی نوٹس لیا ہے, یا وہ بھی اسی طرح چل رہی جیسے کہ یہ حکومت چل رہی ہے, کیونکہ وہ حکومت کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. کوئی سوال کوئی پوچھے گا, آپ لوگ میڈیا والوں کو, آپ کو چاہیے سوال اٹھائیں پیمرا کیا تھی. اور دوسری بات جو اور امپورٹنٹ ہے, کینیا کی پولیس نے جو بیان دیے تھے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہو گئی, پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ شاید گاڑی نہیں رکی, پتھر تھے, فائر میں ہو گیا, مس فائر ہو گیا, پتہ نہیں کیا تماشا ہو گیا. یہ کینین پولیس کا, جو کہ وہاں کی آفیشیل پولیس ہے, ان کے سٹیٹمنٹس ہیں. جو یہ کل ایویڈنس سامنے آیا ہے, جیسا بھی وہ آیا ہے, گرافک امیجز, اس کا تو مطلب ہے کہ he was tortured before he was shot. اس کا کیا مطلب ہے کہ کینیا کی پولیس جھوٹ بول رہی تھی, یعنی کہ یہ اتنا بڑا ڈپلومیٹک انسیڈنٹ ہے کہ ہمارے ملک کا نمبر 1 صحافی, انویسٹیگیٹو رپورٹر, دنیا کے ٹاپ میں اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی وہ بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ آپ کے ملک میں ایک ٹارچر ہوا, اور پھر he was murdered in cold blood, شہید کر دیا اس کو. اور ہمارا فورن آفس اس اتنے بڑے سانے کے اوپر ابھی تک کوئی کینیا کی پولیس سے انہوں نے کوئی ڈپلومیٹک انسیڈنٹ, اس کو تو کہاں آسمان پہ پہنچانا چاہیے تھا. یہ تو یونائٹڈ نیشنز میں ادھر ادھر سب جگہ تماشا مچنا چاہیے تھا. یہ کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے جھوٹ بولا ہے ایک پوری قوم کے ساتھ.
یہ بڑا اہم On their سوال ہے lives وہ کہ کون- جو ایکسیپٹیبلٹی نظر آئی کینیا کی فریہ میں پولیس ایک کے چیز موقع پر. کہنا چاہتی ہوں. جی فریہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کی پولیس نے یہ سب کیا ہے بقول ان کے پہلے 2 بیانات کے، تو وہ پولیس والے ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو پھانسی دیں، ہم ان کو سزا دیں. دوسری چیز جو میں ایک اہم نشاندہی کروں گی کہ اس ملک میں لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہر ہفتے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے. اب کیا جستے خاکی اور میتوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے کہ ان کی بھی تصویریں اور ویڈیو بنا کر بعد میں اپنے حساب سے استعمال کرنے کے لیے ریلیز کی جائیں گی؟ اگر کسی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لی گئی تھی تو کمیشن میں پیش کی جاتی سیکریسی سی کے ساتھ. میڈیا کو کون اور کیوں فراہم کر رہا ہے؟ میرے یہ 2 سوال ہیں. اور وزارت خارجہ اور بلاول بھٹو کی طرف سے کیا کوئی ایسا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے کہ ہمارا مطلب صفحے اول کا صحافی جو ہے اس کے ساتھ یہ بے ایمانہ سلوک ہوا کینیا میں؟ اور کیا ابھی تک جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ جو انہوں نے تو خود کہا ہے یہ پولیس نے کیا ہے، تو حوالے کریں وہ پولیس والے. کیا پاکستان ان سے ان مجرمان کو نہیں لے گا، ان کو سزا نہیں دے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جس پہ ایک خاموشی ہے اور کوئی بھی اس کی طرف جو ہے وہ بات نہیں کر رہا. لیکن میں نے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ ارشد شریف کی جو ہے وہ جسد خاکی کو اور ان کی شہادت کو اپنے اپنے حساب سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا اس میں قصور نہیں ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بہت ڈائیورژن دیکھی ہے ہم نے اس تمام معاملے میں. کینیا چلیں گے، وہاں سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ صحافی کیا کہہ رہے ہیں. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. مراد سعید نے بھی پریس کانفرنس کی، خاص طور پہ ارشد شریف کے حوالے سے بات کی. ذرا دیکھیے. میں نے 3 جگہوں پہ ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو میرے حوالے امانت دے گئے اور مقروض کر گئے وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے. کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں. جبکہ پی ٹی آئی کے منحرف رہنما فیصل واڈا نے بھی چند دن قبل پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ارشد شریف کی گاڑی کو ان کو گاڑی کے اندر سے قتل کیا گیا تھا. وہ بھی دیکھیے ذرا. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گے، نہ کوئی ثبوت ملیں گے. ارم عباسی صاحبہ، سینئر صحافی کینیا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہمارے 20 منسٹر ہیں، انہوں نے کینیا سے ٹیم کی واپسی پر جو بریفنگ دی اس میں اب وہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات مشکوک ہیں. کینین پولیس سے کیا بات چیت ہوئی ہے تمام معاملے میں؟ وقار احمد اور خرم جن کا بار بار نام لیا جاتا ہے، آپ کی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل. میری ابھی تو ان کے لائر میرا فون نہیں اٹھا رہے، ڈینیل سرگی. ان سے میری 2 دن پہلے بات ہوئی تھی جس میں انہوں نے تصدیق کی تھی کہ خرم احمد، وقار احمد جو ہے وہ کینیا میں ہی موجود ہے. وہ جو ہے کینین پولیس کے ساتھ انہوں نے بیان دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لائر کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ٹیم 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم آئی تھی اس کو بھی انہوں نے بیان دیا ہے اور وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ. ان کے بقول 2 دن پہلے کی یہ بات ہے، اب وہ فون نہیں اٹھا رہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کینیا میں ہی موجود رہیں گے، ان کا یہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ان کے بقول وہ انویسٹیگیشن میں جو ہے اس فیسیلیٹیٹ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. میں نے ان سے بات کی کہ اگر میں خرم اور وقار ان کے کلائنٹ سے مل سکوں تو انہوں نے کہا کہ میڈیا سے بات نہیں کریں گے. سو ارم، جو پاکستان میں ایک لیک رپورٹ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف پر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا. وہاں پر بھی ایک پوسٹ مارٹم ہوا تھا کینیا میں. اس رپورٹ میں بھی کیا ایسی ہی باتیں کی ہی گئی؟ دیکھیں میرے پاس کینین اور جو پرنس والی ایک رپورٹ تھی وہ موجود ہے. میں تصدیق تو میں نہیں کر سکتی کہ ٹارچر کی ہوئی ہے یا نہیں، میرے پاس اس حوالے سے کوئی تصدیق شدہ معلومات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جب اتھارٹیز سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، جانکاری کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. پولیس نے جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن ہم بات نہیں کر رہے. IPOA بھی اس حوالے سے بات نہیں کر رہی ہے. یہاں پہ کچھ مقامی چینلز نے یہاں پہ کینیا میں کچھ پاکستانی میڈیا کو ایٹریبیوٹ کر ایسی خبریں چلائی ہیں لیکن یہاں سے اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے.
اور خرم اور وقار یہ دو نام اب بار بار لیے جاتے ہیں یا بہت ساری لیکڈ انفارمیشن میں بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. کینین پولیس یا کینیا میں ان کا ریکارڈ کیا ہے؟ کیا کوئی ان کا پہلے سے پولیس ریکارڈ موجود ہے یا یہ ان کے حوالے سے کوئی اچھی معلومات ہیں؟ کیا ان کے بارے میں کیا آپ کو پتہ چلا ہے؟ دیکھیے کرمنل ریکارڈ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر یہاں کی جو اشرفیہ ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگر میں ان کی ٹریول ہسٹری کی بات کروں تو جو گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹ ہیں ان کے مطابق اگر خرم احمد کے 15 سال کی جو کہ گاڑی جب ارشد شریف پر گولیاں چلیں تو 15 سال کی ٹریول ہسٹری کی اگر بات کروں وہ پاکستان ان کا آنا جانا ایک معمول کی بات تھی. 2008 7 مرتبہ پاکستان گئے، 2009 میں 6 مرتبہ، 2010 میں 11 میں 12 مرتبہ. یہ گورنمنٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق یہ جو ہے ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہیں اور یہ فیکٹ فوٹوز کی مشترکہ تحقیقات کے سامنے آئی ہیں اور ان کی موسٹلی ڈیسٹینیشن جو تھی وہ کینیا ہی ہوتی تھی. ایک اور جو ان کی ٹریول ہسٹری سے معلومات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ خرم جو ہیں وہ 19 کو کراچی سے نکلے تھے، 19 کو کراچی سے ذریعہ دبئی کینیا کے لیے، جبکہ ارشد شریف جو ہے وہ 20 اگست کو پہنچے تھے کینیا اور خرم بھی 20 اگست کو ایک ہی دن پہنچے تھے کینیا. اور اس کے علاوہ ان کے کیریکٹر کے حوالے سے میرے پاس زیادہ معلومات اس وقت نہیں ہے، لیکن یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر ویل نون فیملی ہے. فائرنگ رینج کا بار بار ذکر کیا، اب ایک اور ملک کا بھی نام آ رہا ہے، ایک اور ملک کی ایجنسی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا بھی نام لیا جا رہا ہے. کوئی اطلاعات ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ نہیں، نہ اس حوالے سے نہ میں نے کوئی دستاویزات دیکھے ہیں، نہ میرے پاس کوئی ریسورسز ہے، تو میں آپ کو اس حوالے سے شواہد کے بغیر کوئی تصدیق نہیں کر سکتی. ابھی بہت سارے سوالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. I'll come back to you جویریہ. پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ابھی آفیشلی آپ لوگوں کو کب تک امید ہے کہ مل جائے گی؟ جی ہم لوگ تو بار بار اپیل کر رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ حکومت اور میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا، لیکن پیمس سے میں کل دوبارہ پتہ کروں گی کیونکہ پیمس میں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، تو ان سے ہی پوچھوں گی کہ جو ہے وہ رپورٹ کب تک جو ہے وہ مل رہی، کیونکہ میں عدت میں ہوں تو میں باہر نہیں جا رہی، تو میرا بھی رابطہ جو ہے وہ ٹیلی فونک ہی ہوتا ہے، یا میں ٹیلی فون یا اپنے کسی ریلیٹیو کو کہتی ہوں کہ پتہ کرے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کب تک جو ہے ہمیں ہینڈ اوور کریں گے پوسٹ مارٹم کی کاپی. جویریہ آئی نو بہت میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی انسینسٹیو بات ہم کریں، لیکن یہ بار بار ایک تواتر سے بہت سارے لوگ آ کے میڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ کس سے خطرہ تھا، کیا کوئی خطرہ تھا بھی یا نہیں تھا خطرہ. اس کی ذرا کلیئرٹی اگر دے دیں ایک دفعہ کہ واقعی ایگزیکٹلی خطرے کی وجہ سے ارشد شریف ملک سے باہر گئے تھے، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں جو لیٹر لکھا گیا اس میں یہی سوال پھر اٹھایا گیا ہے. دیکھیے یہ تو ان لوگوں کی سفاکی ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، تو پھر 16 FIRs کیوں کروائیں ان کے اوپر، جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے کیوں کرائے. روز میرا شوہر اٹھتا تھا بیچارہ، نیند بھی پوری نہیں لے پاتا تھا اور جا کر اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوتا تھا. کوئی بھی بندہ اٹھ کے تھڑے پہ چائے پیتا ہوا، ہوٹل پہ چائے پیتا ہوا جا کے یہ کہہ دیتا تھا کہ پاکستان کے معروف اینکر کی اس کو فلاں بات پسند نہیں آئی، فلاں اس پہ مقدمہ کریں، اور کرتے کرتے پورے پاکستان میں 16 مقدمے ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ شخص اتنا بہادر تھا، وہ نہ موت سے ڈرتا تھا نہ جیلوں سے ڈرتا تھا، لیکن جب یہ اس ملک میں جب یہ دنگا کر کے کپڑے اتار کے کرنے والا ٹارچر شروع ہوا نا، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈڈ ٹو لیو فار اے وائل، اور وہ واپس آنا چاہتے تھے ملک میں، انہیں وہاں تو نہیں رہنا تھا، نہ ان کے پاس زیادہ کوئی ویزاز تھے. اگر ان کے پاس ویزاز ہوتے تو وہ کسی جو ہے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ہوتے اور ایک آسائش والی زندگی گزار رہے ہوتے اور ابھی زندہ بھی ہوتے. وہ اس طرح کی ان کو چھوٹے ملک میں نہ جانا پڑتا جس میں جو ہے وہ کوئی قانون کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ایک طریقے سے. تو اگر کوئی یہ سوال کر رہا ہے نا کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا یا وہ کیوں گئے یا وہ، تو یہ پوری میڈیا کے منہ پر تماچا ہے، پوری آزادی صحافت کے منہ پہ تماچا ہے. کیا سب کو نہیں پتا تھا وہ کس قسم کی خبریں بریک کرتے تھے؟ ان کے پاس ہمیشہ ایویڈنس ہوتا تھا، وہ تحقیقاتی صحافی تھے اور کرپشن کا پردہ چاک کرتے تھے. اور اگر آج کمیونٹی ایک شخص کے لیے نہیں اٹھی تو کل کسی اور کا نمبر ہوگا، اور پھر اس کے لیے بھی کوئی یہی سوال اور یہ اٹھا رہا ہوگا. اس کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، یہ تو ویسے ہی گیا تھا، بس رینڈم اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا. جبکہ یہ پورا ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے کہ ان کی زندگی یہاں پر تنگ کی گئی
उनको दुबई से निकलवाया गया और फिर उनको जो है वो कीनिया में जो है वो टारगेट किया गया। बहुत अहम मामला जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सवालात यहीं मौजूद हैं, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इनके जवाबात आइंदा आने वाले दिनों में हम तलाश करें। दूसरी आज की बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च इमरान खान के हमले की वजह से रुक गया था, वो आज फिर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा है। लेट्स वॉच इमरान खान। इंशाल्लाह पिंडी पहुंचूंगा और जब ये काफिला इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा मैं इनको वहां रिसीव करूंगा। मैं सारी कौम को आज दावत देता हूं कि हमारे साथ इस मार्च में शिरकत करें और इंशाल्लाह जब मैं पिंडी जिस दिन मैं आपको दावत दूंगा, आपने सब ने पिंडी आना है इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए। अली ज़ैदी साहब, लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और वाज़ेह किया कि कोई फैसला किसी दबाव से नहीं होगा। आइंदा आने वाले दिनों में क्या नजर आ रहा है आपको? ये ऐसे फरिया, आप शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की बातों को इतना ओपिनियन क्यों देती हैं? कोई फैसला दबाव से नहीं होगा। ट्वीट कर रहे हैं जी मैं इस्लामाबाद के लिए उड़ गया हूं, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था, लंदन पहुंच गए। हाँ, सारे फैसले एक इस मुल्क में के लंदन से बैठ के एक कॉन्विक्ट, एब्सकॉन्डिंग कॉन्विक्ट कर रहा है, इसके पास क्या है? ये तो मेरे ख्याल में सुबह उठ के नाश्ता करने से पहले भी पूछता होगा फोन करके कि जी नाश्ता कर लूं कि नहीं कर लूं। इसके हाथ में है क्या? इंतहाई जो इस मुल्क में पिछले 6 महीने से हो रहा है, जहां हम गिर गए हैं, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम पहुंच गए हैं, ये क्या बना दिया स्लॉटर हाउस इस मुल्क को आप इन लोगों ने। हर चीज का इकोनॉमिक स्लॉटर इन्होंने कर दिया, साफियों का स्लॉटर ये कर रहे हैं, लीडरशिप को ये गोलियां मरवा रहे हैं, आम इनोसेंट लोगों की तबाही का ये बायस बन रहे हैं। ये क्या मुल्क बना दिया इन्होंने? Who is responsible for this? ये मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान, ये बड़ी खुददार कौम खड़ी हो गई है साथ इमरान खान के, इनके साथ कोई है ही नहीं। ये जो मर्जी फैसले उधर राना साहब तो कह रहे हैं, मैं इसलिए कहता आया हूं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने मुश्किल बनाई है जिंदगी। राना सनाउल्लाह की ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में पीटीआई कारकुनान सड़कें बंद कर रहे हैं और आवाम बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मैं राना सनाउल्लाह को एक ही बात कहते आया हूं, पिछले हफ्ते भी कहता रहा हूं, कल भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कह रहा हूं। राना सनाउल्लाह, तुम ये ना फिक्र करो कि हम इस्लामाबाद में कैसे घुसेंगे, तुम ये फिक्र करो कि तुम इस्लामाबाद से निकलोगे कैसे, बस। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली बीइंग ऑन दिस प्रोग्राम। अब जो सूरत हाल नजर आ रही है कि क्या अब आइंदा दिनों में कुछ आपको लग रहा है कि प्रेशर बिल्ड होने जा रहा है या मामलात मजीद गंभीर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये वाकई हालात इस वक्त बहुत कशीदा है, डिप्रेसिव भी है और मायूस कुन भी है, और जाहिर बात है लोगों को इस वक्त बहुत गुस्सा भी है, जो कि ये रिसेंटली 2-3 जो वाकयात हुए हैं, इंसिडेंट बड़े गंभीर किस्म के, जिसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कंडेमेबल तो जो अरशद शरीफ शहीद, उनकी जो जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, ही वाज एक्चुअली मर्डर्ड, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, तो प्री प्लान मर्डर्ड। और उसके बाद आप देखें जो इमरान खान साहब पे जो टारगेटेड असैसिनेशन थी, दैट अटेम्प्ट फेल्ड। आज भी पंजाब पुलिस ने कहा है कि उनकी स्पेशल ब्रांच ने कि दूसरा हमला भी इमरान खान साहब पे हो सकता है, उसकी उन्होंने ये बात भी की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी संगीन है। और तीसरा, ये जो कस्टोडियल टॉर्चर वाला फिनोमेना शुरू हो गया पाकिस्तान में, खुदा के लिए ये पहले ये चीज नहीं थी, और ये आई जब से ये गवर्नमेंट आए हैं उस वक्त से ये तमाम मामला शुरू हुए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली ज़ैदी साहब, इसने लोगों को इतना सख्त परेशान कर दिया है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। राइट, ब्रिगेडियर साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़े, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अली ज़ैदी साहब, आज खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च को मैं खुद कंट्रोल करूंगा, कि कब ये रावलपिंडी पहुंचेगा? क्या तय हो चुका है कि ये लॉन्ग मार्च अब सऊदी वली अहद के दौरे के बाद ही रावलपिंडी पहुंचेगा? आप फरिया बड़े खतरनाक किस्म के सवाल पूछती हैं। जब खान साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च को मैं कंट्रोल करूंगा और कब पहुंचेगा, तो इंशाल्लाह वो कंट्रोल करेंगे और वो
डेली मीटिंग्स करके हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो कब लाहौर पहुंचेगा. अब किसी के आने या जाने से हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है. पिंडी तो वैसे भी वो नहीं आ रहे. कैसे फर्क नहीं पड़ा? पाकिस्तान सबका है. इट डज मैटर. तो फिर पूरा पाकिस्तान ही तो निकला हुआ है. को रह कौन गया घर पे? ये क्यों पूछते कि कौन नहीं निकला? ये क्यों पूछते कितने लोग निकले? ये पूछे कौन नहीं निकल रहा. हर जगह तो पूरा पाकिस्तान निकल रहा है. पाकिस्तान को कभी भी इमरान खान नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. इमरान खान ने जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया है, मैं आपके साथ चैलेंज कर लेता हूं, अगर आप मुझे 1.5 मिनट मौका दें बोलने का, मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान एक नजरिया बना कैसे है. आपकी और मेरी उम्र में हमने पैदाइश से इमरान खान को ही देखा है. यानी कि 71 से इमरान खान लाइमलाइट में है. 50 साल हो गए हैं. और जो बड़े हैं, यानी कि वालदा मेरी 1940 में पैदा हुई थी पाकिस्तान बनने से पहले, वो भी 75 साल पाकिस्तान का है, तो 70 साल इमरान खान की उम्र है. तो पाकिस्तान इमरान खान के साथ ही इमरान खान पाकिस्तान के साथ ही बड़े हुए हैं. इमरान खान ने पाकिस्तान का हर काम में मुकाम बुलंद किया है. इमरान खान वो शख्स है दुनिया में, मैं आपसे पूछता हूं फरिया, आप तो बड़ा यू बीन अराउंड द वर्ल्ड अ फ्यू टाइम्स, मुझे आप जरा अभी बैठे बैठे सोच के बता दें कि कितनी दुनिया में लोग हैं जो कोई ऐसा काम करते हैं, कोई लेगेसी छोड़ते हैं. बड़े कम लोग होते हैं कोई लेगेसी छोड़ के जाते हैं अपनी, लेकिन वो एक ही किसी बड़े काम में लेगेसी छोड़ते हैं. अब स्टीव जॉब्स हो गया या बिल गेट्स हो गया, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट में लेगेसी छोड़ गए. ये एक जगह एक काम पे लेगेसी छोड़ते हैं. राइट. आइंस्टाइन बहुत साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा जबरदस्त. इमरान खान ने कितनी चीजों में लेगेसी छोड़ी है. स्पोर्ट्स से लेके, फिलैंथ्रोपी से लेके, एजुकेशन में बनाने से लेके, पॉलिटिकल पार्टी खड़े करने से लेके, वो मुल्क वो कौम बना रहा है पूरी. राइट. ये बहुत रेयर ब्रीड है. ऐसे नहीं मिलने लगे इमरान खान पाकिस्तान को. क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है. कदर करनी चाहिए इनको. यहाँ गोलियां चला रहे हैं. गोलियां की तो भरपूर मुज़म्मत है. ब्रिगेडियर साहब, ये अब आखिरी मिनट है. अनफॉर्चुनेटली क्या नतीजा निकलेगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है कि ये इनकी लॉन्ग मार्च का जो इम्पैक्ट है वो तो अभी ये अगले 10 दिन में क्लियर हो जाएगा. और जिस तरह केपी से बड़े काफिलों ने आना है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ये जीटी रोड वाला, तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये वाकई ये दो जो आपको मैंने फैक्टर्स बताए हैं, 2-3 फैक्टर, उसकी वजह से तो लोग ऑलरेडी बहुत चार्ज हैं जो मैं देख रहा हूँ. और नजर तो यही आ रहा है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और बड़ी तादाद में लोग जो है वो रावलपिंडी जाएंगे. और राइट. सो ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि लग रहा है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा. यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च का इम्पैक्ट कहाँ तक है वो वाज़ेह होता हुआ नजर आएगा. लेकिन मुल्क की सियासत में पिछले कुछ अरसे की तमाम वाक़यात के जो इम्पैक्ट है वो बड़े अरसे तक रहेगा. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.